आ, अभी आपने अब्बा जी का खिताब सुना। जो हमारा क्लास का एक फॉर्मेट है कि अब्बा जी के खिताब के बाद मैं उसकी एक शरह तशरीह उसकी बयान करता हूँ। तो अभी हम आज अब्बा जी ने जो बात की उसका बुनियादी जो टॉपिक है या उसका जो मरकज़ी नुक्ता है वो आदम और इंसान आदमी और इंसान में क्या फ़र्क है। एक ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एक हम आदमी भी कहते हैं, हम इंसान भी कहते हैं, लेकिन सिलसिले ज़ीमिया ने इस हवाले से जो फ़हम अपने ख़ास तौर पे अपने वाबस्तगान में और अपने लिटरेचर के सभी क़ारीन में और सभी सामाईन में को बताने की कोशिश की है। वो ये है कि भाई आदमी और इंसान में कई लिहाज से फ़र्क है। आदमी और इंसान बज़ाहिर यानी एक ह्यूमन बीइंग है, नौ इंसानी है, आदम की औलाद है, लेकिन अमली लिहाज से इन दोनों में फ़र्क है। तो इस लिहाज से हम देखें तो हमें ये पता चलता है जिस बात को अब्बा जी कई साल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आदमी और इंसान दो ज़्यादा इसको ब्रॉड्स में देखें तो आदमी और इंसान दो अलग अलग तशख़्ख़ुस हैं। यानी एक 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 तशख़्ख़ुस के एक तशख़्ख़ुस का एक तशख़्ख़ुस का एक एंटाइटी का एक लिमिटेड हिस्सा है और एक उसका ब्रॉडर हिस्सा है, जिसको ऐसे कह लें। यानी एक तशख़्ख़ुस के दो पहलू हैं, एक फ़र्द के दो पहलू हैं। आदमी क्या है? बाबा जान ने आपको बताया कि बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, जवानी की उम्र में आता है, बुढ़ापे में आता है, फिर उसकी डेथ हो जाती है, इस दुनिया से चला जाता है। तो ये सारे जो मराहिल हैं ये हर नौ में हो रहे हैं। बकरी में भी हो रहे हैं, बिल्ली में भी हो रहे हैं, शेर में भी हो रहे हैं, चिड़िया में भी हो रहे हैं, बाज़ में भी हो रहे हैं, मछली में भी हो रहे हैं, जो यूनी सेलुलर हैं वजूद ऑर्गेनिज़म उनमें भी हो रहे हैं। पैदाइश का एक अमल है, बढ़ोतरी का एक अमल है, फिर एक डाउनफॉल आता है, फिर वो डेथ हो जाती है। तो ये सब में हो रहा है। फीलिंग्स जो बच्चे के लिए जो फीलिंग माँ इंसान के बच्चे की जो फीलिंग, आदमी के बच्चे की जो फीलिंग आदमी में होती है, माँ में होती है, वही फीलिंग माँ बकरी में भी होती है, वही फीलिंग माँ बिल्ली में भी होती है। सेम जो ममता का जज्बा है या वो बिल्कुल यकसा है। भूख प्यास अपनी बक़ाए नस्ल के लिए के तकाज़े, सर्दी गर्मी से, मौसमी तग़य्युरात से बचाने, मौसमी तग़य्युरात का एहसास और उनसे बचने की कोशिशें सब करते हैं। जिस तरह आदमी अपने लिए ग़िज़ा तलाश करता है, आदमी अपने लिए ग़िज़ा तलाश करता है, बिल्ली भी अपने लिए ग़िज़ा तलाश करती है। तरीक़ेकार थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन ग़िज़ा सब तलाश करते हैं, सब अपने लिए शेल्टर तलाश करते हैं, सब अपने लिए अपनी नस्ल की बक़ा चाहते हैं। तो इन फीलिंग्स को अगर देखा जाए या इन तकाज़ों को अगर देखा जाए तो ये हर नौ में मौजूद है। तो यहाँ पे आदमी में और दूसरी अनवा में सिमिलैरिटीज़ हैं, यकसानियत है। या यूँ कह लें कि आदमी में और इंसान में आदमी में और दूसरी अनवा में कोई फ़र्क नहीं है। इस लिहाज से तरीक़ेकार का फ़र्क हो सकता है, बट
ساری فیلنگز اور سارے طریقہ کار سیم ہیں. تو پھر آدمی کیوں کہے پھر آدمی کی فضیلت کیا ہے؟ پھر آدمی کی فضیلت کیا ہے؟ اب یہاں پہ ایک سوال یہ ہے کہ کیا آدمی کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے پاس عقل ہے؟ اس کے پاس بہت زیادہ عقل ہے، وہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے، تجزیہ کرتا ہے، نتائج نکالتا ہے، آدمی اپنی ہسٹری کو یاد رکھتا ہے، اپنے لیے پلاننگ کرتا ہے، جو کہ جانور اس طرح سے نہیں کرتے. انسان نے نئی نئی چیزیں دریافت کی ہیں، انسان کا طرز زندگی، تمدن تبدیل ہوتا رہتا ہے، تو وہ انسان کی عقل کی ساری کار فرمائی ہے. تو انسان کی عقل، انسان کو عقل ملنا اور انسان کی عقل کا اس طرح استعمال، اب جیسے مثال طور ہم یہ ٹیکنالوجی کو ہی دیکھ لیں، ہماری روحانی کلاس آن لائن ہو رہی ہے اور پاکستان سے اور ساری دنیا سے اس میں لوگ اس کو اٹینڈ کر رہے ہیں، تو یہ ٹیکنالوجی کا کمال ہے. اور یہ ٹیکنالوجی انسان کی اچیومنٹ ہے، انسان کے حاصلات میں ہے، اور اس کی بنیاد عقل ہے. تو کیا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ عقل ہی ہے واحد جو انسان کی سپریمیسی کا، اس کی برتری کا، اس کے امتیاز کا سبب ہے، یا اس کی وجہ کچھ اور ہے؟ تو بابا جان نے نشاندہی فرمائی، بابا جان نے یہ بات واضح فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رہنمائی آئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک علم آیا ہے، وحی کے ذریعے پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل فرمایا، پیغمبروں نے اس کلام کو انسانوں تک پہنچایا، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا. اور قرآن سب کتاب، اپنے سے پہلے نازل ہونے والی سب کتابوں کا مہیمن ہے، جامع ہے، اور اس میں صرف احکامات نہیں دیے گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کئی نکات انسان کے سامنے رکھے گئے. تو قرآن پاک سے یہ پتہ چلا، یہ انسان کو معلوم ہوا کہ انسان کی فضیلت کا، اس کی برتری کا سبب کیا ہے. اور سلسلہ دیمیہ میں اس نقطے پر بہت زیادہ زور دیا گیا کہ اس نقطے کو سمجھا جائے، اور اس نقطے کو جتنا زیادہ سمجھا جائے گا اتنا نو انسانی اس دنیا میں اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زیادہ سے زیادہ گزارنے کے قابل ہوگی. اور اس کے ذریعے، اس رہنمائی کے تحت، انسانی عقل درست راہوں پر اپنا سفر کرے گی. ورنہ اگر یہ وحی کی رہنمائی نہ ہو، یا انسان وحی کی رہنمائی نہ لے، یعنی رہنمائی موجود ہے لیکن انسان اس سے روشنی نہیں حاصل کر رہا، تو پھر اس دنیا کی زندگی کتنی بھی ترقی کر لی جائے، اس دنیا کی زندگی خسارہ ہے. اور جس کے بڑے مظاہر ہم آج کل دیکھ رہے ہیں، گلوبل وارمنگ. یہاں ابھی تو لندن میں بہت سردی ہے، آج کافی زیادہ سردی ہے، اور کافی اس کا انتظام کرنا پڑا ہے. بٹ یہاں یورپ میں اس سال جو گرمی پڑی تو ان لوگوں کے لیے بہت مشکل تھی. اور پچھلے سال جو گرمی پڑی اس میں کئی دریا، اس کی روانی متاثر ہوئی. بہت ساری جگہ دریا جو ہیں وہ خشک ہوئے، پرانی اس کے چیزیں تھیں اس میں سے نکل آئیں ان کے خشک ہونے کی وجہ سے. تو یا ہمارے اپنے ملک میں اور اپنے ریجن میں ہم دیکھتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے بے وقت بارشیں ہو رہی ہیں، موسم کا جو شیڈیول ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. تو یہ مثال دینے سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں، یہ سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہے
کہ انسان اپنی عقل کا استعمال وحی کے ذریعے ملنے والی رہنمائی سے نہیں کر رہا، بلکہ انسان اپنی عقل کو اپنے خود غرضی میں اور اپنی مفاد میں استعمال کرتے ہوئے اس طرح سے نتائج پا رہا ہے کہ ٹیکنالوجی، انڈسٹریلائزیشن اور دوسرے بہت سارے کام وہ خود انسان کے لیے اور اس زمین کے لیے خطرہ بنتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم سلسلہ عظیمیہ کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم اپنی عقل کی ساری کاوشوں کو وحی کے رہنمائی میں لے کے آگے چلیں گے تو یہ ساری دنیا خیر کا اور بھلائی، ہمارے کام اس ساری دنیا میں ہمارے کام خیر کے اور بھلائی کا ذریعہ بنیں گے۔ اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ہدایات سے روگردانی کریں گے تو لوزر ہم ہیں، ہمارا نقصان ہوگا، اس زمین کا نقصان پوری نوع انسانی کا نقصان ہے۔ تو سلسلہ عظیمیہ اپنے وابستگان کو بالخصوص اور سب لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھیے، انسان کی فضیلت کا معیار، انسان کی فضیلت کی وجہ اسے ملنے والی عقل نہیں ہے، انسان کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے علم الاسماء عطا فرمایا ہے۔ اور علم الاسماء کیا ہے؟ علم الاسماء اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کی اللہ تعالیٰ کا ہر اسم اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا مظہر ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ تو علم الاسماء سمجھنا دراصل اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھنا ہے۔ تو جتنا زیادہ نوع انسانی کا کوئی فرد جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھنے میں آگے بڑھے گا، اور جتنا زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق اپنی ایکٹیویٹیز رکھے گا، ویسے وہ فرد آدمی سے انسان بننے کا سفر کرے گا۔ تو اگر میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھ رہا ہوں تو میں آدمی کے درجے سے انسان کی طرف جا رہا ہوں، اور اگر میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہیں سمجھتا، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان پر غور و خوض نہیں کرتا اور ان پر عمل نہیں کرتا، تو مجھ میں اور عام حیوان میں، کسی بھی حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بابا جان کئی سال سے اس نقطے پر زور دینے کہ اپنی فضیلت کا سبب سمجھو، تلاش کرو، سمجھو، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، ہمیں اس طرف توجہ دینی ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ اور یہ بات سمجھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہمیں کس طرح ملے ہیں، اور ہمیں اس پر عمل ہمیں اپنی فلاح کے لیے، اپنی بہتری کے لیے، اور نوع انسانی کی بقا کے لیے اور اس زمین کی بقا کے لیے ہمیں ان پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہمیں دو طرح ملے ہیں۔ ایک، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے، انبیاء پر نازل ہونے والی وحی کے ذریعے اپنے احکامات دیے ہیں، اور وہ احکام جامع ترین شکل میں قرآن پاک میں موجود ہیں۔ تو ایک وہ ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات جو کتاب میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا ایک جو حصہ ہے وہ ہے
جو قوانین قدرت کی شکل میں موجود ہے. جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام ہیں ان کو سمجھنا، اور قوانین قدرت کو سمجھنا یا فطری قوانین کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں آتا ہے. اور ہم اگر اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے فطری نظام کو نہ سمجھیں اور اس کی خلاف ورزی کریں، جیسے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ کر رہے ہیں، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی احکامات سے منہ موڑنا یا ان سے انحراف کرنا ہوگا. اور ایک آدم ذات کے لیے کوئی زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے خالق، اپنے مالک اللہ وحدہ لا شریک کے احکامات پر عمل نہ کرے، چاہے وہ کتاب کی شکل میں ملے، چاہے وہ نظام میں، چاہے وہ قوانین فطرت کی شکل میں ملے ہوں. بابا جان نے فرمایا کہ اللہ نے آدم کو علم عطا کیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. تو آدم کے بابا جان نے فرمایا کہ آدم کے کو جو علوم عطا کیے گئے وہ آدم کی پوری نوع میں موجود ہے، یعنی ان علم کی تفہیم کی جو صلاحیت ہے وہ آدم کے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں وہ منتقل ہو رہی ہے. اس بات کو سمجھنا اب آسان ہو گیا ہے، اس بات کو سمجھنا اب آسان ہو گیا ہے. ہم ڈی این اے سے واقف ہیں. ڈی این اے ہمارے اندر اپنی پوری آباء و اجداد کی پوری تاریخ رکھتا ہے. تو جس طرح آدم کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اللہ تعالیٰ کے طرف سے عطا ہونے والے علوم کو سمجھنے کی استعداد عطا کی گئی ہے. جو شخص کوشش کرے گا اس کی استعداد اتنی زیادہ ہے، آج کل کی ٹرم میں اگر بات کی جائے تو اتنا بڑا سپر کمپیوٹر ہے کہ وہ ان لمیٹڈ اپنی انسانی اگر الفاظ میں بات کی جائے، ڈکشنری بات کی جائے، تو وہ ان لمیٹڈ اپنی میموری اور ان لمیٹڈ اپنی ورکنگ کیپیسٹی رکھتا ہے. تو ایک فرد کو اپنے طور پر ہی کوشش کرنی ہے، اور نو انسانی کو مجموعی طور پر ہی کوشش کرنی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھنے والے بنیں. اپنی عقل کا استعمال، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت عطا کی ہے، اس عقل کا استعمال وحی کے تابع ہو. انسانی عقل اس دنیا میں اپنا سفر سائنس کے میدانوں میں کرنا ہو، معاشرت کے میدان میں کرنا ہو، کسی بھی زندگی کے شعبے میں، زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہمارا میدان عمل ہو، اس میں ہمیں جو گائیڈنس لینی ہے وہ وحی کے ذریعے ملنے والی رہنمائی سے لینی ہے، انبیاء کی تعلیمات سے لینی ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے لینی ہے. قرآن پاک میں عطا کردہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرمائے گئے علوم، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ان سے ہمیں رہنمائی لینی ہے. تو اور یہ اس لیے کرنا ہے تاکہ ہم ایک اعلیٰ زندگی گزاریں. بابا جان نے فرمایا اعلیٰ زندگی. تو اعلیٰ زندگی اگر ہم گزارنا چاہتے ہیں، اور کون نہیں چاہتا بھائی، سب چاہتے ہیں، زبانی تو سبھی کہیں گے کہ ہاں جی ہم چاہتے ہیں. تو اگر میں اپنی زندگی میں چاہتا ہوں کہ میں ڈاکٹر بنوں، تو بھائی سب ڈاکٹر بننے کا ایک پروسیس ہے. پہلے آپ انٹر میں، اے لیول میں پہلے آپ اچھے نمبر لاؤ. پہلے تو آپ پری میڈیکل کا شعبہ چنو، پھر آپ اچھے نمبر لاؤ، پھر آپ میڈیکل کالج جاؤ، پھر آپ میڈیکل کالج جانے کے بعد کچھ عرصہ مریضوں کے ساتھ گزارو، ہاؤس جاب کرو، پھر اس کے بعد فردر پڑھو، پھر آپ کوالیفائی کر جاتے ہیں کہ ہاں جی اب آپ اسپیشلائز کر سکتے ہیں.
مریضوں کا علاج کر سکتے ہیں۔ تو یہ پروسیس ہے۔ تو اگر میں کہوں جی میں ایسا چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے، تو خواہش کو عمل میں بدلنے کے لیے ہمیں کسی پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اعلیٰ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، بڑی اچھی خواہش ہے، بٹ اس خواہش کو عملی شکل میں ڈھالنے کے لیے ہمیں مختلف پروسیس کو سمجھنا ہوگا۔ اس میں سے ایک پروسیس جو ہے وہ ظاہری یا دنیاوی پروسیس ہے، اور ایک پروسیس جو ہے وہ باطنی یا روحانی پروسیس ہے۔ سلسلہ عظیمیہ اپنے وابستگان کو اور سب لوگوں کو علم کے حصول کی طرف راغب کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو اس کا جو باطنی حصہ ہے، باطنی پہلو ہے، یعنی روحانی جو اس کا حصہ ہے، اس کی زیادہ تفہیم فراہم کرتا ہے، اس کے بارے میں زیادہ معلومات فراہم کرتا ہے۔ دنیاوی علوم ہمارا براہ راست ہمارا میدان نہیں ہے، لیکن ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ماڈرن ایجوکیشن حاصل کی جائے، نیچرل سائنس پڑھی جائے۔ نیچرل سائنس اس لیے پڑھی جائے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو زیادہ بہتر طور پر جان سکیں، اور ساتھ ساتھ روحانی علوم حاصل کی جائیں۔ اور روحانی علوم اس لیے حاصل کی جائیں تاکہ ہم اللہ کی صفات کو اور اللہ کی مشیت کو باطنی طور پر زیادہ گہرائی میں جا کر سمجھ سکیں، اور ہماری روحانی نظر بیدار اور متحرک ہو، اور ہم مادی تقاضوں میں اور مادی معاملات میں اور روحانی تقاضوں میں اور روحانی معاملات میں ایک بہتر توازن قائم کر سکیں۔ اگر ہم نے یہ توازن قائم نہیں کیا تو ہمیں بڑی پرابلم ہوگی، جس کے کئی مظاہر ہم دیکھ رہے ہیں انسانی زندگیوں میں۔ تو ضروری ہے کہ ہم علوم کی ظاہری شکلوں کو بھی، ظاہری شاخوں کو بھی سمجھتے ہوں، علوم کی باطنی جو شاخیں ہیں یا باطنی جو ان کی جڑیں ہیں ان کو بھی سمجھتے ہوں۔ سلسلہ عظیمیہ سب لوگوں کو مادی علوم کے ساتھ ساتھ روحانی علوم سمجھنے کی دعوت دیتا ہے، اور روحانی علوم کے تفہیم کے لیے اپنی خدمات پیش کرتا ہے۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ انسان کا وجود مادی اور روحانی طور پر توازن کا، بیلنس کا حامل ہو، اور یہ کام ہم پیغمبروں کی، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی تعلیمات کو سمجھ کے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے ہم یہ کام کیسے کرنا ہے، ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علوم کو ہم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کو سمجھ کر، اس فکر کو اختیار کر کے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کے ذریعے ہم اسے پیروی کر کے ان علوم کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ ہمیں قرآن کو سمجھنا ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنی مشیت کے جو راز بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کے جو راز بیان کیے ہیں، ان کو سمجھنے کی ہمیں کوشش کرنی ہوگی۔ جیسے جیسے ہم قرآن کو سمجھتے جائیں گے، ویسے ویسے ایک طرف اللہ کی مشیت ہم پر واضح ہوگی، دوسری طرف اس دنیا میں ہمارا وجود، ہماری ایکٹیویٹیز، ہماری حاصلات، یعنی ہماری اچیومنٹس، یہ خیر اور بھلائی کا ذریعہ بنے گی، اور ان سے ساری نوع انسانی کو فائدہ ہوگا، اس دنیا میں بسنے والی سب مخلوقات کو فائدہ ہوگا۔ اور زمین پہ جو یہ آج جو مسائل ہیں،
یہ نہیں ہوں گے، بلکہ انسان کی اچیومنٹس مجموعی طور پر زمین کی بھلائی کے لیے ہوں گی، اس زمین پر بسنے والی سب مخلوقات کی بھلائی کے لیے ہوں گی۔ تو سلسلہ عظیمیہ کا یہ پیغام ہے کہ انسان کو خود اپنی تخلیق اور اپنی پیدائش پر غور کرنا چاہیے، اور یہ جو ہمارا فرق ہے کلر کا، کریٹ کا، رنگ نسل کا، کہیں رنگ گورا ہے، کہیں گندمی ہے، کہیں سیاہ فام ہے، تو یہ کسی قسم کی کوئی فضیلت کا معیار نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ دراصل موسمی اثرات ہیں، جغرافیائی اور موسمی اثرات ہیں۔ جہاں دھوپ کی شدت زیادہ ہوئی، وہاں آباد لوگوں کا رنگ جو ہے وہ گہرا ہونا شروع ہو گیا، اور پھر نسل در نسل وہ جین کا حصہ بنتا گیا۔ جہاں دھوپ کی شدت کم ہے، اسکن پہ دھوپ کم پڑ رہی ہے، وہاں رنگ گورا ہونا شروع ہو گیا، اور پھر نسل در نسل وہ جین کا حصہ بن گیا۔ تو یہ تو موسمی اثرات ہیں۔ چند نسلوں اگر یہ بندہ اپنی چینج کر دے تو چند نسلوں کے بعد یہ موسمی اثرات کسی اور رنگ میں ظاہر ہوں گے۔ تو یہ کوئی انسان کی فضیلت نہیں ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ تو اپنے آقا، اپنے مولا، معلم اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی میں سلسلہ عظیمیہ کے مرشد حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب اور سلسلہ عظیمیہ کے اراکین اس فکر کو اور اس فہم کو عام کرنے میں کوشاں ہیں کہ انسان اپنی فضیلت کا بنیادی سبب پہچانے، اور اس سبب کو پہچان کے اللہ تعالیٰ کا ایک اچھا مسلم بنے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک اچھا فرما بردار بنے۔ اور اللہ تعالیٰ کا اچھا فرما بردار بننے کے لیے ہمیں قرآن کو سمجھنا ہوگا، قرآن کو اپنانا ہوگا۔ اور آخر میں بابا جان نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم انسان اور آدم میں فرق کو محسوس کر سکیں۔ یعنی یہ فرق کیوں محسوس کرنا ہے بھائی؟ اس لیے کہ ہم نے پھر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم آدمی سے انسان بننے کی طرف اپنا سفر شروع کریں، اور آدمی سے انسان بننے کا سفر یہ سب کے فائدے کے لیے ہوگا، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، اور پوری نوع انسانی کے لیے فائدے مند ہوگا۔ سلسلہ عظیمیہ کی تعلیمات ساری نوع انسانی کی خیر، عافیت اور فلاح کی دعوت دیتی ہیں، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کا مسلم بننے اور اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بننے کی ترغیب دیتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔